बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होती है, अब आज सुबह से मेरा फिर टॉप ट्रेंड चल रहा है, तो यकीन जानिए कि मैं इस तरह के तकल्लुफ़ात से मुबर्रा हो चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या होता है। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड मेरे ख़िलाफ़ पहले भी सैकड़ों मरतबा चले हैं और सबसे ज़्यादा ठीक है PTI ने चलाए हैं, इमरान ख़ान ने चलवाए हैं, बाकी लोगों ने चलवाए हैं। कभी आपको एक से जोड़ देते, कभी दूसरे से जोड़ देते हैं। तो मैं अक्सर उन कमेंट्स को ना पढ़ता हूँ, ना उस पर कोई रद्द-ए-अमल देता हूँ, ना उसका कोई असर लेता हूँ। हर चीज़ एक ऐसी होती है कि उसका एक हद आ जाता है कि इंसान फिर उसका असर लेना छोड़ देता है। तो इन लोगों का ये ख़्याल होगा कि शायद इससे मुझे कोई बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ना मैं उनको पढ़ता हूँ, ना मेरे पास टाइम होता है, ना मैं उसका कोई असर लेता हूँ। इस मुल्क में हमने देखा है कि आपसे मुतालिक कुछ भी कहा जाए, कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी बोला जाए, जो लोग आपसे मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपसे नफ़रत करने वाले होते हैं वो नफ़रत करते हैं, जो हासिद होते हैं वो हसद करते हैं, जो दुआएं देने वाले होते हैं वो दुआएं देते हैं। लेकिन इसमें बाज़ चूँकि जेन्युइन जर्नलिस्ट भी, यानी मुबश्शिर ज़ैदी साहब जैसे और इस तरह के बाज़ ऐसे लोग कि जो मेरे लिए काबिल क़दर हैं, तो या ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के जो मेरे लिए काबिल क़दर हैं, वो भी चूँकि अब इस मामले पे एतराज़ उठाने लगे हैं, तो इसलिए उनकी खातिर मैं राबानवार के इंटरव्यू और मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ और PTM के मीडिया पे आने या ना आने के मामले पे ये वीडियो ब्लॉग आपके सामने रख रहा हूँ। अब पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इंटरव्यूज़ के बारे में मेरा मौक़िफ़ है, तो ये मैं कई मरतबा TV पे भी बयान कर चुका हूँ, इस अपने YouTube चैनल पे भी बयान कर चुका हूँ कि इंटरव्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस बंदे के हमनवा बन गए। मसलन अब मैंने दर्जनों PTI के रहनुमाओं के इंटरव्यू किए होंगे। फवाद चौधरी साहब जब तक वज़ीर इत्तलात नहीं थे तो मैं उनको नहीं बुलाता था, लेकिन जब वो वज़ीर इत्तलात बन गए और वो एक हुकूमत की तर्जुमान बन गए तो मैं उनको बार बार ज़हमत देता था। शिबली फराज साहब कभी मेरे प्रोग्राम में नहीं आए थे, लेकिन जब वो वज़ीर इत्तलात बन गए तो किसी पार्टी का मौक़िफ़ या हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए वो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के पे इंटरव्यू का ये मतलब नहीं होता कि आप उस बंदे के हमनवा बन जाते हैं। मसलन क्या मैं फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब या PTI के जो बाकी वज़ीर मुशीर आते थे तो क्या मैं उनका हमनवा बन गया था, या अब जो लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो क्या मैं उनका हमनवा होता हूँ? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़राए अबलाग क्यों कहा जाता है, इसलिए कि हम अबलाग का एक वास्ता है, और वो कोई भी हो, वो मज़हबी जमात हो, वो सेकुलर जमात हो, वो पुलिस ऑफिसर हो, वो आम पाकिस्तानी हो, तो अगर उससे रिलेटेड कोई इशू आता है और वो न्यूज़ मेकर बन जाता है तो आप उनका मौक़िफ़ सामने ले आएँ। मैं तो पहले भी बार बार कर चुका हूँ। मगरिबी प्रेस को अगर आप देखें तो उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग डिक्लेयर किया था, लेकिन उसामा बिन लादेन के इंटरव्यूज़ वो CNN पे चलते रहे, वो अल जज़ीरा पे चलते रहे। इसी तरह बहुत सारे कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के इंटरव्यूज़, उनके साथ जुल्म भी इंडियन बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो इंडियन मीडिया पे चलते हैं और उनको वो मौका दिया जाता है बाज़ मीडिया चैनल की तरफ से कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रख सकें। मैं इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर स्टेट की कदगने ना हों, अगर चैनल की कदगने ना हों, तो मैं किसी भी पाकिस्तानी कैरेक्टर का, वो किसी भी शोबे से हो, उन पे कोई भी इल्ज़ाम हो, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। अगर स्टेट की पाबंदी ना हो तो अगर कल मुझे मौका मिले तो मैं ऐमन ज़वाहिरी का इंटरव्यू करना चाहूँगा और ऐमन ज़वाहिरी से मुताल्लिक़ जो एतराज़ात है वो उनके सामने रखना चाहूँगा। इसी तरह मुझे अगर कल BJP के सरबराह या इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म इंटरव्यू के लिए आमादा हो जाएं तो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा।
اور میرا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے جو سوال ان کے کردار سے متعلق ہے تو وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ میں اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اختلاف کے باوجود میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب انٹرویو کے لیے تیار ہوں تو میں ان کا انٹرویو کرنا چاہوں گا، اس میں میری کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں ایک سوئسائڈر کا بھی انٹرویو کر چکا ہوں، میں احسان اللہ احسان کا بھی انٹرویو کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سائیڈ کے لوگ تھے، حامد کرزئی صاحب کے جتنے انٹرویو میں نے کیے ہیں شاید ہی کسی اور کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہو۔ اسی طرح اشرف غنی صاحب کے انٹرویو میں نے کیے ہیں، باقی افغان عہدیداروں کے انٹرویوز میں نے کیے ہیں اور اب بھی کرتا رہوں گا۔ افغان طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز بھی اگر مجھے ملتے ہیں تو میں وہ کروں گا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ان کا ہم نوا بن گیا۔ ٹی ایل پی کے رہنماؤں کے انٹرویوز ہمارے ہاں جب اسٹیٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے تو وہ میں نے کیے ہیں۔ اب اسپیسیفکلی ہم جب اس پہ آتے ہیں کہ کس کا انٹرویو چلنا چاہیے اور کس کا نہیں چلنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثلا آج کل کچھ لوگ میری ایک تصویر شیئر کر رہے ہیں شفیق مینگل صاحب کے ساتھ، اور جس میں ایک اور جرنلسٹ احسان محسود بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ بطور جرنلسٹ نہیں بلکہ بطور انسان ایک بندہ اگر میری والدہ کی فاتحہ پہ آتا ہے تو کیا میں ان کو اپنے گھر سے باہر نکالوں گا؟ میں تو وہ انسان ہوں کہ جب اس کی والدہ کی رحلت ہوئی تو میرے حجرے میں ایک طرف مولانا صوفی محمد صاحب کے 3 صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے مولانا صوفی محمد صاحب کے بیٹوں کو مارا تھا۔ اسی طرح میرے ایک طرف منظور پشتین بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ اگر گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب آ رہے تھے تو وہاں پہ میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی اور کیپٹن صفدر اور یہ لوگ بھی میرے حجرے میں موجود تھے۔ اگر ایک طرف سراج الحق صاحب تھے تو دوسری طرف میاں افتخار حسین صاحب اور حاجی غلام احمد بلور صاحب بھی میرے ساتھ گلے مل کے رو رہے تھے۔ تو یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ کلچر بن گیا ہے کہ آپ جرنلسٹ کو بھی یا اینکر کو بھی کسی ایک فریق سے منسلک کرنا چاہتے ہیں اور ہر کسی نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے اور اپنے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ جہاں تک انٹرویو کا تعلق ہے اور جہاں تک خبر کا تعلق ہے وہ آپ ہر کسی کا دے سکتے ہیں اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی اجازت دیں۔ آپ اگر پشتون تحفظ موومنٹ کا موقف سامنے نہیں لائیں گے تو قوم کو سمجھنے میں اور ان کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مدد کیسے ملے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ میں شروع دن سے اس کا وکیل رہا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو اپنی رائے دینی چاہیے۔ اب میں نے شفیق مینگل کی بات کی تو شفیق مینگل تو میرے پاس فاتحے کے لیے آئے تھے، لیکن الیکشن جو 2018 کا تھا جس کو لوگ سلیکشن کہتے ہیں، اس کے امیجیٹ بعد پہلا انٹرویو میں نے کس کا کیا تھا کہ جو اس وقت کے حکومت اور آئی ایس پی آر کے دباؤ پہ نہیں چل سکا، وہ تھا جناب اختر مینگل صاحب کا۔ اور اختر مینگل صاحب وہ ہمارے قریبی دوست بھی ہیں اور ان کی پارٹی میں اور بھی دوست ہیں، تو میں اختر مینگل صاحب کا تو درجنوں انٹرویو کر چکا ہوں۔ تو اسی طرح دوسرا انٹرویو جس کا روکا تھا الیکشن کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا اور وہ نہیں چل سکے، اور وہ اور اس کی بھی غلطی نہیں تھی کیونکہ ہمیں یہ ریڈ لائن دیا گیا تھا کہ اگر یہ انٹرویو چلیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کا چینل بند ہوگا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر صاحب نے آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا تھا، وہ درمیان میں کاٹ دیا گیا کیونکہ اس وقت کے آئی ایس پی آر کا جو رول تھا، اور یہ جو آج کل بڑے جمہوریت پسند بنے ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب اور ان کے یہ لوگ اور آئی ایس پی آر یکجان ہو کے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کالم لکھا ایک الیکشن جو میں نے دیکھا کے عنوان سے، تو باہر کے کتنے ان ٹرولرز کو پتہ ہے
کہ اس کے نتیجے میں جیو ٹی وی بند کر دیا گیا، اس کے نتیجے میں جنگ اخبار اور نیوز اخبار پہ پابندیاں لگائی گئی، اور کتنے لوگ تھے کہ اس وقت انہوں نے پھر جیو جنگ دی نیوز کے لیے آواز اٹھائی۔ تو ابھی تک اگر آپ کو جیو ٹی وی پہ منظور پشتین کے ساتھ میرا انٹرویو نظر نہیں آیا ہے یا علی وزیر کے ساتھ نظر نہیں آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ پابندی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اور میں ہر موقع پہ یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں اور مطالبہ کرتا رہوں گا کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ اصل بات وہ جلوتوں کی نہیں ہوتی، ہم نے بہت دیکھے ہوئے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ راونوار جن کے ٹاؤٹ تھے، ان کا ایک ٹاؤٹ اینکر جو تھا، جو اتنے عرصے ان کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہا تھا، وہ بھی مجھے اور جیو نیوز کو طعنے دے رہا ہے۔ تو اصل باتیں ہوتی ہیں خلوتوں میں، اور خلوتوں میں وہ جہاں پہ میں نے جو کچھ بات کی ہے پی ٹی ایم کے بارے میں یا باقی تنظیموں کے بارے میں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پچھلے رمضان میں جو 30-40 جرنلسٹ تھے، وار اینکرز تھے، وہاں پہ موجود تھے آرمی چیف کے ساتھ، اور یہ اس وقت جو بڑے 30 بار خان بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ایما پہ وہ فوجی قیادت کو طعنے دیتے ہیں، گالم گلوچ کرواتے ہیں، تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس وقت آرمی چیف کو ورغلا رہے تھے، نواز شریف کے خلاف بھی، پی ٹی ایم کے خلاف بھی، باقی سیاسی قوتوں کے خلاف بھی، اور وہ 2 درجن جرنلسٹ گواہ ہیں کہ میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 باتیں کی تھی۔ ایک یہ کہ جی یہ جو لوگ آپ کو ورغلا رہے ہیں ان کے ورغلانے میں نہ آئیں، اس وقت اس ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، آپ تمام سیاسی قوتوں، قوم پرست ہوں، مذہبی ہوں، ان کو متحد کرنے کی اور ان کے گریونسز کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری درخواست میں نے ان سے یہ کی تھی، وہ تھی علی وزیر کے بارے میں کہ جی علی وزیر کی والدہ بیمار ہیں، وہ بوڑھی ہیں، وہ پہلے بھی لاشیں اٹھا چکے ہیں، اور آپ مہربانی فرما کے ان کو رہا کر دیں کہ کوئی پہلے بھی وہ خاتون کئی لاشیں اپنے گھر سے اٹھا چکی ہیں، تو ایسا نہ ہو وہ اس دنیا سے خدا نخواستہ رخصت ہو جائے اور اس کا بیٹا جیل میں ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا کہ میں اپنے اوپر ہر طرح کے الزام کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن فوج کے خلاف کوئی دھمکی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ہے کہ ہم نے عدالتی رستہ اپنایا ہوا ہے۔ وہ بھی حالانکہ اگلے دن سوشل میڈیا پہ اس کا جزوی طور پر غلط رپورٹ کیا گیا، میرے سوال کو بھی اور آرمی چیف کے جواب کو بھی، لیکن وہ 2 درجن سے زیادہ جرنلسٹ وہ موجود ہیں، گواہ ہیں، جس میں مجیب الرحمن شامی صاحب بھی تھے، جس میں نسیم زہرا صاحبہ بھی تھی، جس میں بہت سارے اور نام، جس میں عادل شاہ زیب صاحب بھی تھے، بہت سارے اور لوگ بھی تھے، یہ ان کی موجودگی میں بات ہوئی تھی۔ اب جہاں تک پی ٹی ایم کا معاملہ ہے تو میرے محسن داوڑ بھی ذاتی دوست ہیں، میرے منظور پشتین بھی ذاتی دوست ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے منظور پشتین تشریف لائے تھے، جیو کے دفتر میں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا، 5-6 گھنٹے انہوں نے میرے ساتھ گزارے، ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ہم نے گپ شپ بھی کی۔ جیو ٹی وی پہ ان کا انٹرویو نہیں ہو سکتا، وہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اور اب ہم مطالبہ کرتے ہیں، اس وقت زرداری صاحب کی بھی حکومت ہے جن کے ساتھ محسن داوڑ صاحب اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اب موجودہ حکومت کو بھی محسن داوڑ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ پی ٹی ایم سے پابندی ہٹ جائے، اور انشاءاللہ کہ پہلے ہفتے میرے پروگرام میں منظور پشتین بھی ہوں گے۔ ہاں، جہاں تک یوٹیوب چینل ہے تو منظور پشتین صاحب جانتے ہیں، وہ بھائیوں جیسے ہیں، اور کہ میرا یوٹیوب چینل ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے انٹرویو کے لیے ہر وقت اویلیبل کیا ہے، ان کو میں نے آفر کی ہے جس وقت وہ چاہیں
اور جس طرح میرے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا جواب وہ جیسے بھی دیتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ اب آتے ہیں راو انوار کے انٹرویو کی طرف۔ تو پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے ان لوگوں کو، اور میں نے وہ کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، وہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، وہ یہ کہ نقیب اللہ محسود کے ایشو کو سب سے زیادہ مجھ سے اگر کسی نے اٹھایا تھا تو وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب تھے۔ ان کا چونکہ پروگرام بھی ڈیلی ہوتا ہے، کراچی کو وہ زیادہ تر کور کرتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ ان کے زیادہ انٹرویوز نقیب اللہ محسود کے والد کے، ان کے اہل خانہ کے، ان کے وکیل کے، وہ الحمدللہ میں نے کیے ہیں۔ میں نے راو انوار کے خلاف وہ کالم بھی لکھے تھے۔ میں اس انٹرویو سے پہلے بھی نقیب اللہ محسود کو مظلوم سمجھتا تھا اور آج بھی مظلوم سمجھتا ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی راو انوار کے کردار پہ معترض تھا اور آج بھی اس پہ میں معترض ہوں۔ اور یہ صرف ایک راو انوار نہیں ہے، اسی طرح اس ملک میں بہت سارے راو انوار ہے۔ اب اس انٹرویو کو بھی پاکستان کے اندر سازشی تھیوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو لوگوں نے مختلف رنگ دیکھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں راو انوار بھی زندہ ہیں، اور اس کے کئی اور گواہ بھی موجود ہیں کہ اس انٹرویو میں نہ فوج کا کوئی ہاتھ ہے، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی ہاتھ ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا، نہ کسی شخصیت کا، نہ کسی کاروباری اور سیاسی شخصیت کا کوئی ہاتھ ہے۔ ہوا یوں کہ آج سے چند روز قبل ایک جگہ پہ راو انوار کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور ہمارے ہاں تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ اس وقت نقیب اللہ محسود کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے سیاست چمکائی۔ سیف الرحمن محسود صاحب زندہ ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان سے یہ بات کی ہے کہ جی سیف الرحمن محسود صاحب، آپ نے نقیب اللہ محسود کے لیے جرگہ بنایا ہوا تھا، آپ اسمبلی میں MNA بننے اور PTI کی حکومت کا حصہ بننے کے بعد آپ نے نقیب اللہ محسود کے لیے کتنی بار آواز اٹھایا اور کیا کوششیں کی۔ ان کے پاس خیر ایک اپنی بات تھی۔ عمران خان صاحب ان کے جلسے پہ گئے تھے PTM کے، میں اس دوران یہ سوال اٹھاتا رہا کہ عمران خان صاحب نقیب اللہ محسود کے حوالے سے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح PTI کے دیگر پشتون لیڈروں سے میں کہتا تھا کہ آپ لوگ اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو مجھے اس روز جب راو انوار ملے، اب یعنی مثلا اس دوران وہ عدالت سے چھوٹ گئے ہیں، وہ ایک آزاد انسان ہے، وہ کراچی کے ہر اہم غمی شادی میں وہ نظر آتے ہیں، وہ اسلام آباد بھی آتے جاتے ہیں، میری ان سے ملاقات بھی اسلام آباد میں ہوئی۔ تو انہوں نے یہ گلہ کیا کہ آپ میڈیا والوں نے مجھے ایک ولن بنا دیا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے مجھے کہا اور کلمہ پڑھا کہ میری نقیب اللہ محسود سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور مجھے آپ لوگوں نے قربانی کا بکرا بنایا، پنچنگ بیگ بنایا، آپ نے میرے خلاف اتنے ٹی وی پروگرام کیے، آپ نے میرے خلاف اتنے کالم لکھے۔ اور میں بالکل پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں جبران ناصر کے ساتھ سپریم کورٹ بھی ان کے خلاف جاتا رہا۔ نقیب اللہ محسود کی فیملی کے ساتھ ذاتی حیثیت میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرا اور ان کا اور اللہ کے درمیان ہیں، لیکن وہ راو انوار نے مجھ سے یہ شکوہ کیا۔ تو میں نے راو انوار سے کہا کہ آپ اس وقت مفرور تھے، اور اگر مفرور نہیں تھے تو مجھے پتہ نہیں تھا پھر اب کہ آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، لیکن یقیناً میں آپ کے خلاف کئی پروگرام کر چکا ہوں، اور نقیب اللہ محسود اور اس کے حوالے سے آپ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو میرا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی اتنی گریلنگ کیوں نہیں کی، تو وہ جو روزانہ ٹاک شوز کرنے والے اور ایشو بیسڈ پروگرام کرنے والے اینکرز اور میرے پروگرام کی نوعیت کو اور فرق کو نہیں سمجھتے کہ میرے پاس 38 منٹس ہوتے ہیں، اور اس میں اس شخصیت سے متعلق جتنے بھی مختلف موضوعات ہیں تو اس پہ میں نے ان کی رائے معلوم کرنی ہوتی ہے، اور میں ایک خاص حد سے اگر زیادہ جاتا ہوں
تو یا زیادہ ایک سوال پہ گرلنگ شروع کر دیتا ہوں یا کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے پھر وہ میرے پروگرام کی وہ شیپ نہیں بن سکتی۔ اب اس میں بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ یہی راون وار جو اس وقت 444 انکاؤنٹر کے ملزم سمجھے جاتے ہیں، مثلا میں نے تو ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے اتنے لوگ کیوں مارے ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ نقیب اللہ محسود وہ ایک معصوم تھے، آپ نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ لیکن آج میں نے دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی ٹویٹ کیے ہیں کہ جو اگر یہ نقیب اللہ والا ان کا 444واں انکاؤنٹر تھا ان کے بقول، تو اس سے پہلے بھی تو راون وار 443 انکاؤنٹر کر چکے تھے نا، تو وہ ہر ٹی وی ٹاک شو میں کیوں بیٹھے ہوتے تھے؟ اور یہ بھی ایک عجیب ہماری سوسائٹی کا تضاد ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ راون وار نے جو کچھ کیا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب اور اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی میں کیا ہے۔ اب جو سرپرست ہیں، اگر زرداری صاحب، نصیر اللہ بابر صاحب ان کو ادھر نہ لے جاتے، ان کو ایس ایچ او لگا کے MQM کے خلاف آپریشن میں استعمال نہ کرتے، اور بعد میں اگر زرداری صاحب ان کو یہ مختلف آؤٹ آف دا وے پروموشنز اور اختیارات نہ دیتے تو عام راون وار کیا یہ کام کر سکتا تھا؟ تو زرداری صاحب کے تو روز انٹرویو ہوتے ہیں، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، اسی طرح ذوالفقار مرزا پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ دوسری طرف آ جائیں کہ مختلف ادوار کے انٹیلیجنس کے سربراہوں نے ان سے کام لیا ہے، ان کی سرپرستی کی ہے، جو ایکس DGISI ہیں، ان کے لوگوں کے وہ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی وہ کیوں آزاد پھر رہے ہیں، ان سے انٹرویو کیوں لیے جاتے ہیں۔ یہ راون وار جیسے لوگ تو بنیادی طور پر مہرے ہوتے ہیں جن سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو میں اس پہ حیران تھا کہ وہ میری ایک مورل رسپانسبلٹی، چونکہ راون وار نے مجھ سے وہ گلہ کیا، اور بالکل میں پہلے بھی کر چکا ہوں نقیب اللہ محسود کے سائڈ کے لوگوں کے ساتھ انٹرویوز، آئندہ بھی جب مجھے موقع ملے تو میں وہ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ۔ راون وار کا انٹرویو میں نے اس پس منظر میں کیا ہے، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک چیز کو بہانہ بنا کے ٹی وی پہ کسی کو لانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا، یا انٹرویو کے لیے کہ آپ ان کے ہم نوا بن گئے یا آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ راون وار اس دوران عدالتوں سے چھوٹ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے؟ یا اس دوران PTI کی حکومت تھی، کتنے لوگوں نے پھر اس کی خبر دی ہے کہ جی راون وار تو آزاد پھر رہا ہے، یا یہ پھر رہا ہے یا وہ پھر رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار جنہوں نے ان کا سو موٹو ایکشن لیا تھا اور پھر ان کو پروٹوکول کے ساتھ، ان کا کتنے لوگوں نے محاسبہ کیا ہے؟ جہاں تک PTM کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت کے بڑے بڑے چیمپئن وہ اس وقت حکومت میں ہیں، نون لیگ حکومت میں ہیں، زرداری صاحب حکومت میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو 73 کے آئین کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حکومت میں ہیں، محسن داوڑ صاحب اس حکومت کے سپورٹر ہیں، ANP اس حکومت کی سپورٹر ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب اس حکومت کے اتحادی ہے، باپ پارٹی اس حکومت کی اتحادی ہے، اور MQM جن کا الزام ہے کہ ان کے سب سے زیادہ لوگ راون وار نے مارے تھے، وہ اس وقت حکومت میں ہیں۔ وہ لوگ راون وار کو مجرم ثابت کر دیں، میں بھی ان کو مجرم کی طرح ٹریٹ کروں گا، اور پھر بھی میں بطور مجرم اس کا انٹرویو اگر مجھے موقع ملے گا، ضرورت پڑے گی، اس کے ساتھ خبر ہوگی تو میں اس کا انٹرویو کروں گا۔ اسی طرح میں جب تک وہ نہیں ہے تو میں ان کو ملزم پہلے بھی سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتا ہوں۔ اس انٹرویو سے پہلے بھی میں ان کے کردار
پہ کئی حوالوں سے سوالات اٹھاتا تھا، آج بھی میں ان پہ اٹھا رہا ہوں، لیکن میں صرف ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف ان لوگوں سے متعلق جو کریکٹر ہے ان سے متعلق اس سختی کے ساتھ ساتھ جو پورا ڈرامہ ہے ان کے اسکرپٹ رائٹرز اور مرکزی کرداروں سے متعلق بھی پھر ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نصیر اللہ بابر صاحب ان کو ایس ایچ او نہ بناتے، زرداری صاحب ان کو پروموشن نہ دیتے آؤٹ آف دا وے، وہ ان کو لیاری کا ایس ایس پی نہ بناتے، وہ ان کو بہادر بچہ نہ کہتے، تو کیا راونوار یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ اسی طرح اس وقت کی خفیہ ایجنسیوں کی اگر ان کو سرپرستی نہ ہوتی تو یہ راونوار کیا یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ اور پھر میں ابھی ایک بار پھر جس طرح میں نے کہا کہ یہ ساری جماعتیں اب اس حکومت کا حصہ ہیں، تو وہ پی ٹی ایم، منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر باقی لوگوں سے متعلق وہ پابندی ختم کر لیں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی چینل بھی نہیں ہے اور چینل مالکان بھی اسی طرح آزاد نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال میڈیا مالکان نے کچھ میڈیا نے سوائے 2-3 جو فیورٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے، باقی سب نے کیا کیا مشکلات جھیلی ہیں، کیسے وقت گزارا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو حکومت ان سے مین سٹریم میڈیا پہ پابندی ہٹانے کا اعلان کر دے، اگلے دن انشاءاللہ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں منظور پشتین بھائی کا انٹرویو کروں۔ جہاں تک یوٹیوب چینل ہے تو منظور پشتین بھائی جانتے ہیں، اگر وہ گواہی دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مجرم ہوں، میرا منظور پشتین کے لیے اپنا یوٹیوب چینل وہ ہر وقت حاضر ہے۔